Okay, Ji, Bismillah Rahman Rahim. Welcome back to Evolve Talk and another very exciting session or a topic which is very close to my heart. जब जैसे there are different coming, आज we had about a very fruitful discussion upon ilm ki duniya, or we understood that how technology is evolving in education scenario, और किस तरह से the youth can take benefit out of it. So when we were talking about this discussion or we had this topic about youth going across, तो इसमें बहुत अहम किरदार और बहुत अहम वर्किंग जो थी वो वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से भी सामने आती थी. A topic which has always been very close to my heart. I think that one of the prime important scenario in terms of Pakistan's development is skill set, because Pakistan ki jo youth hai, approximately we talk about 55 to 57% is under youth. So which falls into under category of youth or under 30. So us scenario mein, it is very important to have skill based learning and knowledge. So for that working, I thought to invite a person who is an amazing speaker himself. He's a life coach also and talks about how life skills are important for youth and how we can acquire them from person, like दूसरों से किस तरह आप ये skill हासिल कर सकते हैं. Very importantly, apart from being an excellent coach, excellent mentor, he's also the head of department monitoring and evaluation M&E at Punjab Vocational Training Council. और बहुत in-depth analysis है youth की requirements का, and also what is exactly or precisely needed by youth in that regard. So I'd like to warmly welcome with us today none other than a personality that brings a lot of experience, lots of working, and of course brings lots of knowledge also in that regard. So warmly welcome Mohammad Nadeem Akram. Nadeem Saab, Thank you very welcome much. to the talk. कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल दानियल, आप खैरियत से ठीक ठाक हैं? Right, Nadeem Saab, thank you very much for joining Evolve Talk. It was long due, और खास तौर पे हमारी जो discussion थी regarding what we can do, discussion with you with youth. पहले तो ये बताइए how this anti-lockdown, non-lockdown, फिर lockdown, फिर से smart lockdown, how this is coming along for you? जी बिल्कुल, ये क्या कहते हैं कि आजकल वो रूटीन को एडजस्ट करना जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है. साथ रमजान भी जो चल रहा है और इसी तरह से जो ऑफिस से भी ऑफ एंड ऑन जो है वो कॉल्स आ रही होती हैं और ये सब कुछ जो है वो चल रहा है. और लॉकडाउन जो है वो मतलब क्या कहते हैं कि लोगों के आवाज पे जो है इस वक्त जो है वो सवार है कि जी क्या होगा, कब निकलेंगे इससे, जो है कब तक ये चलेगा, राइट. तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब इस वक्त चल रही हैं और जिसकी वजह से लाइफ जो है क्या कहते हैं ऊपर नीचे हो रही है सबकी. राइट. सो मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि इस लॉकडाउन में आज कुछ नरमी की बातें की गई, फिर सख्ती की गई. So what's your personal belief upon it? Are the things handled in the right direction, right अंदाज में हैंडल हो रही हैं या जिस तरह होनी चाहिए? असल में दानियल ये बड़ा अहम सवाल है आपका. अगर आप देखें कि जो जितने भी लॉकडाउन दुनिया के अंदर हुए, स्पेशली अगर हम स्पेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, अगर हम जो है और इटली की बात करें, तो वहां पे उस वक्त लॉकडाउन हुए थे जब 1000 से ऊपर केसेस जो है वो सामने आ चुके थे. और आप देख लें कि 6000 केसेस जब आ चुके थे और उसके बाद जब लॉकडाउन की तरफ गए तो फिर कितनी तबाही मची जो है. अच्छा, हमारी ये मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा स्टेप हमने जो है वो शुरू में लिया कि जैसे ही एक केस हमारे सामने आया तो जो है यहाँ पे एक पैनिक क्रिएट हुई और इसकी बेसिस के ऊपर लॉकडाउन कर दिया गया और जिसकी वजह से इसका स्प्रेड जो था वो बहुत ही स्लो था. और इसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को देना चाहिए, लोगों को भी देना चाहिए कि उस सब ने ये रियलाइज किया कि अगर हम लॉकडाउन में नहीं जाएंगे तो इसका स्प्रेड जो है वो बहुत तेजी से होगा, जो बाद में चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं रहेंगी. अच्छा, जब स्प्रेड इसका स्लो हो गया तो हम लोग, मैं तो ये कहूँगा, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि जी वो वहां तो बहुत ज्यादा स्प्रेड है, हमारे स्प्रेड इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलें जो है थोड़ी सी नरमी करके जो है वो देख लेते हैं. तो अब जो नरमी की है, वो जो एडवांटेज हमने गेन किया था, मेरे ख्याल से अब हमने उसको जो है वो खो दिया है. अल्लाह ना करे कि अब हमें दोबारा ऐसी सूरत क्रिएट हो कि जहाँ पे वर्स्ट सिनेरियो डेवलप हो जाए और मैं फिर से एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े. राइट, ऑफ कोर्स आज दोबारा कुछ रिलैक्सेशन भी दी गई है. आई थिंक एयरलाइंस भी खोली गई हैं और उसके सिनेरियो में, बट होपफुली आई थिंक दैट विल बी
سم تھنگ وچ از امپورٹنٹ, اور وقت کے ساتھ ہمیں ریلیکسیشن بھی دینی ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں سیف بھی رہنا ہے. اچھا انس صاحب, کمنگ ٹوورڈس اے ٹاپک, آپ یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں, یو آر آن دا گورنمنٹ سائڈ ایز ویل, لوکنگ ایٹ اسکلز کے سنیریو میں ایک آپ کا ورک ایکسپیرینس بھی ہے, اور یو لک ٹوورڈز اے براڈر پکچر آن دیٹ ایسپیکٹ. سو مجھے تھوڑا سا اگر آپ کلیئر کریں, and I would like to know that what do you think is the current scenario for skills overall in Pakistan. میں تھوڑا سا ٹاپک کو براڈر کرتا ہوں, اور میں آپ سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ ورکنگ آن ایک لائف اسکلس پہ تو ہم آج بات کریں گے, لیکن پہلے میں اگر ٹیکنیکل اسکلس یا ووکیشنل اسکلس کے اوپر بات کروں, پاکستان کا ذرا ہولسٹک پکچر, کین یو گیو اے بگر پکچر آن دیٹ افیکٹ اینڈ واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ جی جی بالکل. میرے سے اگر کوئی یہ سوال کرے دانیل صاحب کہ جی نوجوانوں کے حوالے سے کہ ایسی کیا چیز ہے, ایسی کون سی ایجوکیشن ہے کہ جس میں کم سے کم وقت لگے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ رقم بھی اس کے اوپر جو ہے وہ خرچ نہ ہو, رائٹ, اور ایک نوجوان جو ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ وہ اس کی ارننگ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے. تو میرا اس کا جواب سمپل یہی ہوتا ہے کہ جی ووکیشنل ٹریننگ جو ہے, رائٹ. آپ 3 سے 6 ماہ کے عرصے کے اندر ایک نوجوان جو ہے وہ بالکل فری ٹریننگ حاصل کر کے, آل اراؤنڈ پاکستان جو ہے وہ فری ٹریننگ حاصل کر کے اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنی ارننگ شروع کرے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک ایسا بندہ جو ایم اے کر رہا ہوتا ہے, جو 16 سال اپنی ایجوکیشن کو دے رہا ہوتا ہے, اور یہاں پہ وہ 5 جماعت کے بعد بھی 6 ماہ کی یا 3 ماہ کی اسپیسیفائڈ اسکل حاصل کر کے ارننگ شروع کر سکتا ہے, جبکہ آن دا ادر سائڈ 16 جماعتیں پاس کرنے کے بعد بھی وہ اس پوزیشن میں نہیں آ رہا ہوتا کہ اپنی ارننگ جو ہے وہ سٹارٹ کر سکے. تو اگر کوئی جو ہے آج کے دور کے اندر جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئکلی اپنی ارننگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, چاہے اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ 5 جماعت ہے اس سے کم ہے, یا میٹرک ہے, ایف اے ہے, بی اے ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے, ایم فل کیا ہوا ہے, تو اس کے لیے بیسٹ سورس یہی ہے کہ وہ کوئی خاص اسکل جو ہے اس کو ایکوائر کرے اور پھر اس اسکل کا یوز کرتے ہوئے جو ہے اپنی ارننگ کو جو ہے وہ سٹارٹ کر دے جائے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جو ووکیشنل ٹریننگ کی اگر بات کی جائے تو اس کی طرف جو ہے بہت کم جو ہے وہ توجہ جو ہے وہ دی گئی. زیادہ جو ہے وہ فارمل ایجوکیشن کی طرف جو ہے وہ زیادہ توجہ دی گئی. وائٹ کالر جابس جو ہیں وہ زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی. لوگوں نے بہت پیسہ اور بہت وقت جو ہے وہ برباد کیا ایسی ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جس کو حاصل کرنے کے بعد زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں نہیں آتے کہ کسی جاب کو سکیور کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کی توجہ اس کی طرف جو ہے وہ بہت کم ہے, اور بہت کم جو ہے وہ رہی ہے, لیکن پچھلے 4-5 سال سے جو ہے وہ گورنمنٹ اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ رجحان کیا ہے. اب جس کو زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے, اور اسپیشلی جو ہے کچھ انٹرنیشنل فورم جو ہیں وہ بھی اس کے اندر انوالو ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ اس کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے کافی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو اوور آل اگر پاکستان کے اندر جو ہے وہ دیکھا جائے تو ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جتنی انرولمنٹ ہوتی ہے اس کا جسٹ 2% کے قریب جو ہے ووکیشنل ٹریننگ کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہے. اگر بجٹ کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی آلموسٹ کوئی اتنا ہی پرسنٹیج جو ہے وہ بنا ہے, جو کہ بہت ہی کم پرسنٹیج ہے. آپ دیکھیں کہ آپ اتنی وائٹ کالر جابس کریٹ نہیں کر سکتے اکانومی کے اندر, جو ہے آپ کی جو اس وقت جو اکانومی کنڈیشن ہے اس کے اندر اتنی وائٹ کالر جابس جو ہے وہ کریٹ نہیں کی جا سکتی. لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ سرکاری نوکری جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی ہے. تو پھر اس کے پیچھے پھر ایک کیا چیز بچتی ہے, اس کے پیچھے یہی ہے کہ ایک ووکیشنل ٹریننگ دے دی جائے. ووکیشنل ٹریننگ کے بعد ایک تو یہ کہ انڈسٹری کو جو اسکلڈ لوگ چاہیے وہ مل جائیں گے, اور جو لوگ جاب نہیں کرنا چاہتے وہ بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے بہت کم سرمایہ کے ساتھ جو ہے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جاب سیکر سے جاب کریٹر جو ہے وہ ہو جاتے ہیں, وہ ان امپلائڈ سے سیلف امپلائڈ ہو جاتے ہیں, وہ جاب سیکر سے جاب کریٹر ہو جاتے ہیں ووکیشنل ٹریننگ لینے کے بعد, اور پھر اپنا کاروبار شروع کرنے کے حوالے سے. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک بھی یہ نیگلیکٹڈ جو ہے وہ سائٹ ہے. صحیح. اچھا, ناؤ کمنگ ٹوورڈس اے پوائنٹ, میں اسکلس پہ میں نے بھی کافی کام کیا, میرے ادارے نے بھی کافی کام کیا, اور ہم نے کچھ ایک ساؤتھ ایسٹرن ریجنل کالج کے ساتھ پارٹنرشپ بھی کی ہوئی ہے. ذرا یہ اسکلس کو عام الفاظ میں لوگوں کے لیے بیان کریں, اسپیشلی فار دا لسنرز اینڈ ویورز ہو آر واچنگ. یہ اسکلس یا اسکل بیسڈ نالج کیا ہے بگر آن اے بگر پکچر, اور اس میں کون کون سے شعبے آ سکتے ہیں, کون کون سی چیزیں آ سکتی ہیں, انٹرنیشنلی یہ کس طرح کام کرتی ہے, اور اس کے کورسز کس تعلیم کے بعد کیے جاتے ہیں, یا آیا بغیر کسی تعلیم کے بھی کیے جا سکتے ہیں. تھوڑی سی اس پہ گائیڈ کریں. جی ضرور. دیکھیں اسکل تو سمپل, کوئی بھی ہنر سیکھ لینا اس کو وہ اسکل کہلاتا ہے.
کسی بھی ایک خاص کام کو سیکھنے کی مہارت کو اپ اسکل کہتے ہیں، رائٹ. فرض کر لیتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ نے ایم ایس آفس کمپیوٹر کے اوپر جو ہے شروع کر لیا، سیکھ لیا، تو یہ ایک آپ کے پاس جو ہے وہ اسکل ہے. اگر کسی کو اسٹچنگ کرنے آتی ہے تو یہ بھی ایک اسکل ہے. اسی طرح سے کسی کو جو ہے موٹر سائیکل کو وہ ریپیئر کر لیتا ہے تو وہ بھی ایک اسکل ہے. اگر وہ آٹو میکینک ہے تو وہ بھی ایک اسکل ہے. تو اس طرح سے کسی کام کو کرنے کی جو مہارت ہے اس کو ہم جو ہے وہ اسکل کہتے ہیں. اب جو دوسری بات یہ آتی ہے کہ اسکل حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ کیا ہونی چاہیے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی اسکل جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. بہت سی بنیادی اسکلز ہیں جو کہ جس کے لیے صرف آپ کو لٹریٹ ہونا چاہیے. ایون آپ لٹریٹ بھی نہیں ہے تو پھر بھی آپ اس اسکل کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. جیسے میں اگر اگزامپل دوں تو خواتین جو ہے وہ ڈریس میکنگ کے شعبے کو سیکھ سکتی ہیں، ایمبرائڈری کی اسکل جو ہے وہ حاصل کر سکتی ہیں. اسی طرح سے اگر کچھ وہ لٹریٹ ہیں تو وہ بیوٹیشین کی اسکل حاصل کر سکتی ہیں اور وہ بہت سکسیسفل ہیں اس کے اندر جو ہے. اسی طرح سے ہمارے جو بچے ہیں الیکٹریشین، اگر 5 جماعت وہ پاس ہیں یا 8 کلاس تک پڑھے ہوئے ہیں تو وہ الیکٹریشین کی اسکل جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور آٹو میکینک میں جا سکتے ہیں، آٹو الیکٹریشین کے اندر جو ہے وہ جا سکتے ہیں، موٹر سائیکل میکینک کے اندر جو ہے جا سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ اسکلز ہیں ان کو سیکھا جا سکتا ہے. آئی سی ٹی سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ اسکلز ہیں ان کو سیکھا جا سکتا ہے. تو لائک ہمارے پاس تو کوئی اس وقت جو ہے 100 پلس کے قریب ہم نے جو کمپیٹنسیز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے ہیں، ان کے کورسز وغیرہ ڈیولپ کیے ہیں جن کی ہم جو ہے وہ ٹریننگ فراہم کر رہے ہیں. اور میں اس میں جو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیسیکلی جو اسکل ہے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ جو نیڈ بیسڈ ہوتی ہیں، جو ڈیمانڈ ڈریون اسکلز ہوتی ہیں وہی آفر کی جاتی ہیں. اگر ہم بات کریں تو لاہور کے اندر ہم کچھ اور آفر کر رہے ہوتے ہیں، سیالکوٹ میں کچھ اور آفر کر رہے ہوتے ہیں، راولپنڈی میں کچھ اور آفر ہو رہا ہوتا ہے، اسی طرح ساؤتھ کے اندر کچھ اور آفر ہو رہا ہوتا ہے. جو جہاں پہ لوکل ڈیمانڈ ہے اسی کے مطابق کورسز جو ہیں وہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں اور انہی کورسز کو پھر جو ہے وہ آفر کیا جاتا ہے. اچھا تو اس کے اندر ندیم، ایجوکیشن تھوڑا کی سا میں تھوڑا تھوڑی سا سی اور کلیریفیکیشن دے دوں. ایجوکیشن کے حوالے سے اس میں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے کچھ منیمم ہم نے اسٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں کہ جو آئی سی ٹی ریلیٹڈ ٹریڈز ہیں ان کے اندر جو منیمم میٹرک ہے اور باقی کچھ شعبہ جات کے اندر میٹرک سے کم تعلیم والے لوگ بھی جو ہے وہ آ سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اسکل کے اندر اب اتنی اویئرنیس بڑھ گئی ہے کہ لوگ ایون ماسٹرز کرنے کے بعد بھی یہ اسکل سیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا کاروبار جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. اس پہ کوشچن بھی ہمارے پاس آیا ہوا ہے، وہ بھی ہم کریں گے. لیکن میں اس سے پہلے تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں اسکلز یعنی کہ آپ فارمل ایجوکیشن کی بجائے کوئی آپ ایک ہنر سیکھیں اور اس ہنر کو لے کے آگے چلیں. اس میں بہت سارے پرائیویٹ ادارے بھی ہیں اور سرکاری بھی ہیں. سرکار کی بات کریں تو پنجاب لیول پہ ٹیفٹا ہے، پھر اس کے علاوہ نیفٹیک سے رجسٹرڈ ادارے جو پاکستان میں اوور آل باڈی ہے، اور پھر بہت سے ایسے ادارے. میرا ایک بہت اہم کوشچن ہے. میرا ناردرن آئرلینڈ جانا ہوا، میں نے وہاں پہ اسکلز بیسڈ اداروں میں گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ سارے اسکلز بیسڈ ادارے جو ہیں وہ گورنمنٹ فنڈنگ سے چلتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں سرکار ظاہر سی بات ہے خاص حد تک تو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے لیکن اس انداز میں نہیں کر پاتی کہ اس کو باقاعدہ ہنر کو سکھایا جا سکے. پرائیویٹ سیکٹر اس میں بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ رہا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے اس لیول پہ یہ بات پہنچی نہیں ہے. تو کیا یہ ایک ٹیبو جو بنا ہوا ہے کہ جی یہ جو اسکل بیسڈ نالج ہے یہ تو ایک بلو کالر جابس کے لیے ہے، یہ تو اس طرح اس قسم کی جابس کے لیے ہے، اس میں تو کوئی ہائی اینڈ پوٹینشیل نہیں ہے، کیا یہ ٹیبو ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے. یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں بلو کالر جابس جو ہیں، جو اسکل جابس جو ہیں، بلو کالر جابس جو ہیں وہ کہی جاتی ہیں اور لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، یعنی یہ ان کی فرسٹ چوائس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، فرسٹ چوائس نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے. یہ اسی جو ٹیبو کی آپ نے بات کی اس کی بیسس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. میں ایک دفعہ مری میں تھا، میں ایک انسٹیٹیوشن وزٹ کر رہا تھا تو وہاں پہ ایک جو ہے وہ صاحب آئے اور انہیں مجھے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ دی کہ جی یہ میرے بچے کی اپلیکیشن ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی سرکاری نوکری ملے تو آپ اس کو جو ہے وہ رکھ لیے، کوئی درجہ چہارم کی نوکری ملے تو اس کو رکھ لے. تو میں نے اس کی وہ جب اس کی جاب اپلیکیشن جو دیکھی، اس کی سی وی چیک کی تو اس بچے نے ڈی اے ای کیا ہوا تھا. اب ڈی اے ای کرنے کے بعد وہ بچہ جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے آپ کوئی درجہ چہارم کی بھی نوکری دے دیں تو میں وہ کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں. رائٹ. تو لوگ جو ہے نا وہ آئی ڈونٹ نو کہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے کہ جی انہیں اپنی صلاحیتوں پہ اتنا بھروسہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو ہیں ایک اسکل سیکھنے کے بعد آگے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اس سے ارننگ جو ہے وہ کریں. دیکھیں جاب اور کے حوالے سے جو ہے ایک بات میں کلیئر کر دوں، اسپیشلی جو سرکاری نوکری کے حوالے سے میں ضرور اپنے آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سرکاری نوکری میں یہ کہا جاتا ہے کہ جاب سیکورٹی ہے لیکن اس کے مقابلے میں گروتھ نہیں ہے. رائٹ. ایک بندہ اگر درجہ چہارم کی نوکری 20,000 سے شروع کر لیتا ہے
تو وہ 20 سال بعد جو ہے وہ 30,000 35,000 پہ پہنچتا ہے, جبکہ 20 سال بعد اس کے جو خرچے ہیں, شادی, اس کے بچوں کی آگے اسکولنگ جو ہے اور باقی سارے معاملات, وہ بہت بڑھ جاتے ہیں. تو شروع میں تو وہ 20,000 جب وہ کمارا ہوتا ہے, ینگ ہوتا ہے, اکیلا ہوتا ہے, تو وہ بڑا اس کے اندر چام نظر آتا ہے. ایسے ہی ہمارے جو 16ویں گریڈ میں 17ویں گریڈ میں جو ہے ینگ لوگ جاتے ہیں, تو وہ اس وقت ان کو لگتا ہے کہ یہ اچھی خاصی رقم ہے اور ہمارا گزارا ہو جائے گا. لیکن پھر اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ اتنی گروتھ نہیں ہے, فائنینشیل گروتھ نہیں ہے, اور پھر وہ لوگ, ان کے لیے بہت سے پرابلم جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ یہاں پہ سجیسٹ کروں گا کہ پبلک سیکٹر وہی لوگ جوائن کریں جن کے اندر جو ہے وہ پبلک کو سرو کرنے کا جذبہ جو ہے وہ موجود ہو, اور انہیں پہلے سے یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ 10 سال بعد, 15 سال بعد, 20 سال بعد جو ہے وہ میری سیلری جو ہے وہ کیا ہوگی, میرے ایکسپینس کیا ہوں گے, اور میں ان کو کس طرح سے میٹ کروں گا, بجائے اس کے کہ پھر جاب کرنے کے بعد, سرکاری نوکری کرنے کے بعد پھر کسی غلط کام کیے جائیں, جس سے جو ہے وہ ظاہر ہے سرکار کا شعبہ بھی بدنام ہوتا ہے اور اپنا رزق بھی جو ہے وہ خراب ہوتا ہے. تو یہ بالکل اچھا, یہ شروع میں. ایک ہاں جی جی ندیم, ہمارے پاس ایک بڑا اہم کوشچن ہے. مجھے آپ کی I can refer to your point as well. ہمارے پاس ایک کوشچن ہے شازیہ بخاری کا. She is saying, اور بڑا اہم کوشچن ہے. Let's suppose a student who obtained computer course in an academy or from vocational school. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فرض کریں ایک بچہ جو ہے وہ کسی اسکول سے, کسی جگہ سے کمپیوٹر کورس کرتا ہے, وہ ساری خوبی سیکھ جاتا ہے جو کسی ادارے میں جائے. لیکن however organization do not prefer these graduates from the institutes. Organizations would like graduates from skills and with official degrees also. یعنی ان کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے. ان شارٹ یہ بڑا اہم کوشچن ہے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے, وہ ڈگری پہ جانا چاہیے یا اسکل پہ جانا چاہیے؟ دیکھیں, یہ جو اسکلڈ جابس ہیں اس کے اندر سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پاکستان کے اندر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ٹیپٹا ہے یا پی وی ٹی سی ہے, پی ایس ڈی ایف ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے باقی پروونسز کے اندر بھی جو ہے وہ باڈیز موجود ہیں جو کہ امتحان لینے کے بعد سرٹیفکیٹ دیتی ہیں, اور وہ سرٹیفکیٹ باقاعدہ جو ہے تمام آرگنائزیشن ان کو ایکسیپٹ کرتی ہیں. اس کے اندر کوئی جو ایشوز نہیں آ رہے جو ہے. اور یہ جو سرٹیفکیٹ کے ایشو آتے ہیں یہ زیادہ تر جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں آپ کے پبلک سیکٹر کے اندر جو ہے. جب اگر پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنی ہے تو وہاں تو وہ اس بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, ٹیسٹ وغیرہ لیتے ہیں ان کا, اور وہ یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے اس قابل ہے کہ یہ کام کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا, رائٹ. تو وہاں پہ جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی سیکنڈری حیثیت ہے, لیکن جب پبلک سیکٹر میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کی جو ہے وہ پرائمری حیثیت ہے. لیکن ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بھی ایسے ہیں جو کہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں اور وہ باقاعدہ اس کو تمام پبلک اور پرائیویٹ آرگنائزیشن جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہیں. صحیح. So both the things follow in the same category or same working. اچھا, میں جو آپ سے میں نے ذکر کیا کہ میرا کیونکہ بیرون ملک سفر ہوا, میں نے وہاں دیکھا جو اسکلز بیسڈ ادارے. ایک اور میرا بڑا اہم سوال ہے کہ کیونکہ پاکستان میں طبقاتی نظام اور دو طرح کے تعلیمی نظام ہونے کی وجہ سے ہم ابھی بھی کہیں گے دو طبقات میں ہم بٹے ہوئے ہیں. یہاں یہ سکلز بیسڈ لوگوں کو تو بلو کالر کی جاب ہے, لیکن یہ ہائیلی پیڈ جابز نہیں ہیں. اگر اب آپ یو کے میں جائیں یا کسی اور ملک میں جائیں تو وہاں معاوضہ بھی اسی انداز میں ملتا ہے, چیزیں بھی اس انداز میں ملتی ہیں. جب یہ اتنی ہائیلی پیڈ جابز نہیں ہوتی تو اس کو غریبوں کا مطلب سکلز کو صرف غریبوں کے لیے بنا دیا گیا, یا ان لوگوں کے لیے جو میں بہتر الفاظ اگر استعمال کروں کہ جن کے وہ کوئی اور اپرچونٹی نہیں ملی تو چلو وہ اسکل میں چلا گیا اور اس نے کوئی اسکل اڈاپٹ کر لی. ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے, چلیں ہماری یوتھ کسی طرف لگے اور کوئی کام کرنے کی پوزیشن میں آئے, لیکن پھر یہاں اس قسم کے لوگ نہیں آتے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو تھوڑا برینی لوگ ہوں. دیکھیں, یہ تھوڑا سا میں اگین وہی ٹیبو والی بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جو برینی لوگ ہیں وہ جو ہے ووکیشنل ٹریننگ میں نہیں آتے. دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈفرینٹ صلاحیتوں کے ساتھ جو ہے وہ پیدا کیا ہوا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ فارمل ایجوکیشن میں اتنا ایکسیل نہیں کرتا, لیکن جب وہ ووکیشنل ٹریننگ میں آتا ہے اور وہ اس کے ہارٹ کے بہت کلوز ہوتی ہے تو وہ اس میں بہت زیادہ آگے جو ہے بڑھتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ پچھلے دنوں میری جو ہے ملاقات ایک خاتون سے ہوئی, اور وہ خاتون جو ڈائیورس تھیں, ایک بچی کی ماں تھیں, ایک سیکورٹی گارڈ کی جو ہے وہ بیٹی ہیں, مشکل میں آئیں, اور اس نے جو ہے اسٹیچنگ کا اسے شوق تھا, اس نے 6 ماہ کا کورس کیا, اس کے بعد ایک فیکٹری میں اس نے جو ہے وہ 1.5 سال جاب کی, اور وہیں جاب سے اس خاتون نے آرڈر پکڑنا شروع کیے, اور آج ود ان 5 ایئرس ماشاءاللہ اس کے 2 اسٹیچنگ یونٹ ہے, اور 50 کے قریب اس کے پاس لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس کے پاس جو ہے, اور اس نے اپنی پوری فیملی کو بھی اس کے اندر جو ہے وہ انوالو جو ہے وہ کیا ہوا ہے. تو
ایسی بات نہیں ہے کہ اس میں برینی لوگ نہیں آتے. دیکھیں جس کے پاس بھی برین ہے وہ برینی ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ وہ برین اس کے انٹرسٹ کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ تو ایک میں نے پوائنٹ آپ کو کلیئر کر دیا. اب ہم دوسری بات کے اوپر آتے ہیں. یہ آپ نے بہت ویلڈ بات کی کہ ہمارے ہاں جو جابس ہیں, جو اسکلڈ لوگ ہیں, ان کے لیے جابس میں اتنی سیلری نہیں دی جاتی جو ہے. میں اگر ہماری جو یہاں پہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے, اگر میں ان کی بھی بات کروں تو ایون جو کہ ایک منیمم اسٹینڈرڈ سیٹ کیا جاتا ہے جاب کا کہ جی اتنی سیلری آپ دینی ہے, وہ سیلری بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی اپرچونٹی جو چھپی ہوئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر 2 سے 3 سال جاب کر لی جائے اور جب آپ تھوڑے سے میچور ہو جاتے ہیں, آپ کی سکلز اور میچور ہو جاتی ہیں اور آپ تھوڑی سی پبلک ڈیلنگ بھی سیکھ لیتے ہیں, تو دین کوئٹ دا جاب اینڈ اسٹارٹ یور اون بزنس. اور سکلز میں یہی ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت جو بیسٹ آپشن ہے سکلز کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ جی 3 months 6 months 1 year اسکل حاصل کریں, اور وہ اسکل حاصل کریں جو آپ کے ہارٹ کے قریب ہے, جس کو کرنے کو آپ کو جو ہے وہ دل کرتا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو دوست نے بتا دیا جناب کمپیوٹر میں اسکل حاصل کر لیں, آپ کمپیوٹر میں چلے گئے اور وہاں جا کے جناب آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کہاں پہ آ گیا, ٹھیک ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ آٹو میکینک میں بہت اچھے چل سکتے ہوں, ٹھیک ہے. تو ذرا چیک کریں اپنے آپ کو, ذرا ٹٹولیں کہ کون سی اسکل ہے جو آپ کے ہارٹ کے قریب ہے, اس اسکل کے اندر ٹریننگ حاصل کریں. اور اس کے اندر پھر میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ شروع میں جاب میں نہ جائیں. اگر آپ کا کوئی پہلے ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ 1 سے 2 سال جاب کریں. جاب کے اندر جو ہے آپ ظاہر کچھ آپ کے پاس پیسہ بھی جمع ہو جائے گا, آپ میچور بھی ہو جائیں گے, آپ کی اسکل بھی بہت بہتر ہو جائے گی, آپ کسٹمر ڈیلنگ بھی سیکھ لیں گے, اینڈ دین اویل دا اپرچونٹی اینڈ اسٹارٹ اون بزنس. جو ہے ساری عمر جو ہے میں نہیں سمجھتا کہ جاب کے اندر جو ہے ان کو گزارنی چاہیے. اور بہت شاندار ایگزامپل جو ہے میرے پاس موجود ہیں کہ جو ہے, اور انہوں نے اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں اور آگے 2 3 4 5 10 لوگ انہوں نے آگے امپلائی کیے ہوئے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ووکیشنل ٹریننگ ہے یہ جاب سیکرز سے جاب کریٹرز کی طرف جو ہے وہ لے کے جاتی ہے, رائٹ. یہ ان امپلائڈ کو سیلف امپلائڈ بنا دیتی ہے, رائٹ. تو ان دا بگننگ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جی وہ مطلب ایشوز آتے ہیں, لیکن بھائی ہم نے ایشوز میں اسٹک کیوں ہونا ہے جو ہے. اسی لیے تو لائف سکلز کو ساتھ ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے نوجوانوں کو ان کو بتا دیا جائے کہ بھائی آپ نے آگے کس طرح سے جو ہے بڑھنا, ایک ہی جگہ پہ آپ نہیں رہنا. ایگری, میں اس بات سے تھوڑی ایگری کرتا ہوں. اچھا ندیم, میں کیونکہ آپ یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں, you're a life coach also, اور you can guide best for the youth. میں تھوڑا سا یوتھ کی اس ورکنگ کی طرف بھی آتا ہوں کہ اسکلز کے ساتھ آپ نے بہت ساری گورنمنٹ سائٹ پہ رہ کے یوتھ کو دیکھا بھی ہے, کوچنگ بھی آپ نے کی ہوئی ہے, کوچنگ کا ڈپلوماز بھی آپ کے پاس موجود ہیں, you're a life coach yourself also. آپ نے کافی کلوزلی یوتھ کے ساتھ کام کر کے دیکھا ہوگا, تو کس قسم کی لائف سکلز کی میں بات کروں یا اوور آل سکلز کی میں بات کروں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری یوتھ کو کس طرح کی سکلز کی ریکوائرمنٹ ہے ایکچولی؟ اب میں صرف ٹیکنیکل اور ووکیشنل سکلز کے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں. آپ نے کیا دیکھا کہ جن یوتھ کو آپ نے دیکھا ہے کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے, کسی دوسری زبان کو نہیں بول سکتے, یہ کیا وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ان کے سکسیس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں؟ جی, دیٹس ویری امپورٹنٹ کوسچن. تھینک یو دانیال فار دس. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو نا ایک کانٹیکٹ سمجھا دوں اور اپنے سننے والوں کو بھی, تاکہ ان کو اندازہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں ایجوکیشن جو ہے نا, کوئی بھی ایجوکیشن جو ہے نا, اگر اس کو دیکھیں تو اس کے 4 مین چیزیں جو ایجوکیشن نے کرنی ہوتی ہیں. ایک تو کاگنیٹو ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے, جو ذہن سے جس کا جو ہے وہ تعلق ہے. سوشل ڈیولپمنٹ جو ہے ایجوکیشن نے کرنی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. مورل ڈیولپمنٹ ایجوکیشن نے کرنی ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو فزیکل ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے یہ بھی ایجوکیشن کا پارٹ ہے. آپ باہر جاتے رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ سیکنڈری ایجوکیشن جو ہے وہ تب تک پاس نہیں کر سکتے جب تک فزیکل ایجوکیشن میں بھی وہ کورس کلیئر نہیں کر پاتے, رائٹ. تو یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ایجوکیشن نے کرنی ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کے اندر کوگنیٹو بھی کسی حد تک جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اور باقی جو 3 تھنگس جو ہیں ان کو میں لائف اسکل کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہوں, اور ان کے اوپر کسی قسم کا فوکس جو ہے وہ نہیں کیا جا رہا. جب ہم کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت, تو تعلیم تو چلے ہم دے رہے ہیں کسی نہ کسی طرح سے, وہ جو تربیت ہے بیسیکلی وہ لائف اسکلز ہے جس کو کسی طرح سے بھی جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے, رائٹ. تو یہ تو ہمارے ایجوکیشن کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ کوگنیٹو اسکلز, اور وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں دی جا رہی. آپ کو پتہ ہی ہے رٹا ہے, اور نوٹس تیار کروائے جاتے ہیں اور چیزیں ریپروڈیوس کیے جاتے ہیں. ایگزامینیشن سسٹم اتنا پور ہے کہ بچے کی جو ریئل انٹیلیجنس ہے وہ سامنے نہیں آتی جو ہے. تو نمبرز کی زیادہ ریس ہے, لرننگ جو ہے وہ کہیں دور چلی گئی ہے. تو اسے سارے مسائل جو ہیں اپنی جگہ جو ہے موجود ہیں.
اور بچے ایف ایس سی کرتے کرتے جو ہے وہ فزیکلی تو بیچارے جو ہیں ان کا برا حال جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک جو ہے ون سائڈ آف دا اسٹوری ہے. اچھا, اب دوسری سائڈ پہ نوجوانوں کا کیا حال ہے. میں نے کوئی 500,000 جو ہے وہ بچوں کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ جو ہے وہ الحمدللہ کام کیا, اور بہت قریب سے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا, بہت سے ایکسپیریمنٹس کیے اپنے پچھلے 15 سالہ کریئر کے اندر جو ہے. تو میں نے کچھ چیزیں آئیڈینٹیفائی کی جو کہ یوتھ کو ضرورت ہے, اور وہ یہ کامن چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری یوتھ کے پاس جو ہے وہ کوئی گول نہیں ہے. ٹھیک ہے, مطلب میں اگر آپ کو اگزامپل دوں کہ اگر آج اللہ تعالیٰ کوئی ایک یہاں پہ کوئی ایسا جن بھیج دیں یا ایسی کوئی شخصیت بھیج دیں اور آ کے نوجوانوں سے یہ سوال کرے کہ بھائی نوجوانوں مجھے بتاؤ کہ تمہیں کون سی وہ ایک چیز چاہیے میرے سے جس کو تم لے کے کامیاب ہو جاؤ گے, یا تم کیا بننا چاہتے ہو اپنی زندگی کے اندر, مجھے فوری بتاؤ میں تمہیں وہ چیز ابھی دے دیتا ہوں. تو میں آپ کو گارنٹی سے یہ کہتا ہوں کہ 95% نوجوانوں کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں ابھی اب سوچا ہی نہیں ہے, جب سوچیں گے تو پھر دوبارہ ذرا ہم سے جو ہے رابطہ کرنا چاہتا ہے. تو گولز کلیئر نہیں ہے. پہلی بات جو گولز کلیئر نہیں ہے ہمارے نوجوانوں کے, سوائے اس کے کہ انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی اپنے گول نہیں ہے, وہ بھی کہیں نہ کہیں سے تھوپے جا رہے ہوتے ہیں. تو پہلی چیز گولز کلیئر نہیں ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات جو ہے نا, جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بھی پہلے آتی ہے, وہ یہ کہ نوجوانوں کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت لو ہے. یہ میں بہت حیران ہوا, اور میں نے یہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی, میں نے کالج کے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی, ووکیشنل کے اسٹوڈنٹ سے بھی بات کی. یعنی ہر جگہ پہ یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ بچوں کی سیلف اسٹیم جو ہے, جس کو عزت نفس کہتے ہیں, یا اپنی نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے, یہ میں نے دیکھا کہ یہ بچوں کی بہت جو ہے وہ لو ہے. ہمارے یوتھ کی جو ہے وہ بہت لو ہے. جب آپ کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پاتے جو ہے, پھر آپ بڑے فیصلے نہیں کر پاتے جو ہے, پھر آپ کو جو ہے وہ 2 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال بعد اندھیرا جو ہے وہ نظر آتا ہے, پھر آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ دوسرا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی سیلف اسٹیم جو ہے وہ بہت لو ہے, گولز ان کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اور پھر تیسری جو بات ہے, اور جو اوپر 2 چیزیں ہونے کی وجہ سے تیسری چیز بھی ہو رہی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ایسی عادات کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہیں, جس کو میں کہتا ہوں سیلف ڈسٹرکٹیو ہیبٹس کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. وہ اسموکنگ کرتے ہیں, ڈرگس کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, وہ جو ہے وہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے فزیکل نیگلیکٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے بہت سے کاموں کے اندر جو ہے بجائے اس کے کہ وہ اپنی حفاظت کریں, اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں, آنے والے فیوچر کے لیے تیار کریں, وہ ایسی عادات کا شکار ہو جاتے ہیں جو ان کو دن بدن جو ہے وہ ویک کر رہی ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب سیلف اسٹیم لو ہوگی تو کانفیڈنس بھی جو ہے وہ لو ہوگا. جب گولز کلیئر نہیں ہوں گے تو کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرے گا. جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہوں گی تو پھر آپ ظاہر وقت گزاری کریں گے, وقت گزاری کرنے کے لیے آپ غلط لوگوں میں پڑ جائیں گے آپ, تو پھر ظاہر ہے ہیبٹس جو آپ کی جو ہے وہ غلط سے غلط جو ہے وہ ہوتی جائیں گی. تو یہ ہے, میں سمجھتا ہوں جو میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں ہمارے نوجوانوں کے جو ہے وہ بڑے مسائل میں سے یہ جو ہے مسائل, سب پہ تو یہ ظاہر ہے صادق نہیں ہے, لیکن اکثریت کے ساتھ یہ مسئلے اس وقت جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں. اچھا, ایک میرا بڑا اہم کوشچن ہے ندیم. میں 2 ادارے چلاتا ہوں اور اس میں ہائرنگ کرنے کے پروسیس سے گزرتا ہوں, اور جب ٹیم میری ہائر ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیکنیکل نالج پہ تو فوکس بچے کر لیتے ہیں, لیکن اچھا بولنا, اچھا دکھنا, اخلاق کیا ہے, کس انداز میں, کانفیڈنس کی کمی, یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہے. اچھا, اب کیا اس کا سارا بلیم اداروں پہ دینا چاہیے کہ جہاں انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے, کورسز پڑھائے جاتے ہیں, لیکن اس گرومنگ پہ کوئی کام ہی نہیں کرتا؟ دیکھیے, اچھا بولنا اور اچھا پہننا, اور اس سے پہلے کی ایک چیز ہے اچھا سوچنا. جب تک آپ کی سوچ اچھی نہیں ہوگی جو ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انٹرا پرسنل سکلز جو ہیں, آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں جو ہے انٹر پرسنل سکلز پہ بہت فوکس کیا جاتا ہے, جی دوسرے کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنی ہے, لیکن بھائی اپنے ساتھ جو ہے وہ کیسے آپ نے کمیونیکیشن جو ہے وہ کرنی ہے, یہ بہت زیادہ اہمیت کی جو ہے وہ چیز ہے. اور ہمارے نوجوانوں کو بیسیکلی سوچنا نہیں سکھایا جاتا جو ہے کہ کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ اپنی سوچ کو بہتر جو ہے وہ بنانا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے نوجوانوں کی جو سوچ ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہونے کی بجائے جو ہے وہ خراب ہوتی جو ہے وہ جا رہی ہے, کیونکہ اس کے اوپر کام ہی نہیں ہو رہا سرے سے جو ہے, اور وہ خود ان کے اندر اتنا شعور نہیں ہے, خود ان کے اندر وہ ڈیزائر نہیں ہے, یا ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ راستہ اس کو معلوم نہیں ہے جس کے اوپر چل کے وہ اپنی سوچ کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں جو ہے. تو یہ سوچ کا جو مسئلہ جو ہے نا یہ بہت ہے. اور میں نے جو پہلا کام کیا ہے نوجوانوں کے اوپر مختلف جگہوں کے اوپر, وہ یہی ہے کہ نوجوانوں کی سوچ کو میں نے جو ہے وہ بہتر کیا ہے, ان کی سیلف اسٹیم جو ہے
اس کو میں نے جو ہے وہ بہتر کیا ہے. کیونکہ جب سوچ بہتر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے جو بیہیویئر ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہونا جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو جو دوسری بات آپ نے اس کے ساتھ کی کہ کس کا قصور ہے جی کہ جو نوجوان جو ہیں جو اس صورتحال سے گزر رہے ہیں. میں ایک دفعہ رحیم یار خان میں تھا, کو 300 کے قریب کالج کے اسٹوڈنٹس تھے, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ بتائیں وہ کون سی ایک اسکل جو ہے وہ یا ایک چیز آپ کو مل جائے تو آپ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو تقریباً اکثریت نے یہی کہا کہ کانفیڈنس جو ہمیں مل جائے تو ہم جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب کانفیڈنس کہاں سے آنا ہے؟ اگین اس کے پیچھے بھی وہ سوچ ہے جو ان کو ریکوائرڈ ہے سکسیسفل ہونے کے لیے جائے. تو اب یہ جو کہاں سے یہ چیزیں جو ہے وہ آئیں گی, تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ایک کو ہم نیچر کہتے ہیں, دوسرے کو ہم کہتے ہیں نرچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, نیچر آپ کے جینز ہیں اور نرچر آپ کی انوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب جو ہے کہ جو چیزیں جینز کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ تو چلے ٹھیک ہے موجود ہیں, اس میں نیگیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے, پازیٹیوٹی بھی ہو سکتی ہے. کچھ لوگ زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی کی طرف جو ہے, کچھ پازیٹیوٹی کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہوتے ہیں. یہ بات تو چلے ایسی ہے جو ہم کہہ سکتے ہیں کسی حد تک کنٹرولیبل ہے, آپ کے جینز کے اندر چیزیں جو ہے موجود ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو اہم چیز ہے وہ ہے آپ کی انوائرمنٹ, جو نرچر جس کی میں نے جو ہے وہ بات کی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک آپ کے سامنے اگر سوال رکھوں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کے اندر نیگیٹیوٹی مائٹ بھی زیادہ ہو, لیکن اگر وہ پازیٹیو انوائرمنٹ کے اندر رہے تو کیا وہ نیگیٹو بنے گا, یا اس کی نیگیٹیوٹی کس حد تک جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے گی؟ اب اس کو اگر ہم الٹا کر لیں, ایک بندہ بہت پازیٹیو ہے, اس کے جینز کے اندر بھی پازیٹیوٹی بڑی ہوئی ہے, لیکن وہ انوائرمنٹ نیگیٹو کے اندر رہے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ کیا حل ہوگا. وہ کہتے ہیں نا, مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. اگر آپ اچھوں میں ہیں تو اچھے ہو جائیں گے, یا بروں میں ہیں تو آپ جو ہے وہ برے ہو جائیں گے. رائٹ, کہتے ہیں یو آر این ایوریج آف 5% ود ہوم یو اسپینڈ موسٹ آف یور ٹائم. تو اب اس کو تھوڑا سا اگر ہم آگے لے کے چلیں تو پھر یہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے کریٹ کرنا ہے. چلے ٹھیک ہے, جب تک تو بچہ تھا تب تک تو ٹھیک ہے بات, لیکن اب اگر آپ 18 ایئرس کراس کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی, اس کا آپ استعمال کرتے ہوئے ایسی صورتحال اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی انوائرمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو, آپ جو بکس پڑھیں وہ پازیٹیو ہوں, آپ جن لوگوں سے ملیں جو ہے وہ پازیٹیو ہوں, آپ جو موویز یا ڈراماز وغیرہ دیکھیں جو ہے وہ پازیٹیو ہوں. تو میکسیمم ٹائم اگر آپ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ گزاریں اور اپنی انوائرمنٹ ایسی کریٹ کر لیں, آپ کے فیس بک کے فرینڈز جو ہیں وہ ایسے ہوں کہ جو پازیٹیو لوگ جو ہیں, تو ویئر ایور یو فیل کہ نیگیٹیوٹی ہے آپ اس سے دور ہو جائیں, اور جہاں بھی پازیٹیوٹی موجود ہے آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گی. جو ہے آگے بڑھتے بڑھتے یہ جو نیگیٹیوٹی آپ کو پیچھے کھینچتی ہے, جو روک لیتی ہے, اس سے آپ جو ہے نا وہ بار بار آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس نیگیٹیوٹی سے نکل کے پازیٹیوٹی میں جانے کی. تو تھوڑی سی اگر ایفرٹ کر لیں آج کے نوجوان, اور ایسی پازیٹیو انوائرمنٹ اپنے لیے کریٹ کر لیں, گھر کے اندر بھی اگر نہیں ہے تو وہ ایسی بکس گھر میں رکھ لیں جن کو زیادہ سے زیادہ وقت ان کو پڑھنے میں گزاریں, اور اسی طرح سے باہر جو دوست ہیں ان کو ذرا چینج کر لیں, اور ایسے پازیٹیو دوست رکھیں جو کہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پازیٹیو کام جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس طرح سے ایک ایسی صورتحال کریٹ کی جا سکتی ہے کہ جہاں سے بچے جو ہیں وہ بہتری کی طرف جو ہے وہ جائیں. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 3 چیزیں جو ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں کسی بھی نوجوان کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے. اس میں ایک تو ظاہر اس کی مجلس ہے, اور مجلس میں گھر بھی شامل ہے اور باہر کے لوگ بھی شامل ہیں, اور دوسری چیز اس کا جو ہے وہ مسجد ہے جہاں سے وہ اسپرچول ایجوکیشن جو ہے باقی چیزیں جو ہے وہ لے رہا ہوتا ہے, اور تیسری چیز جو ہے وہ مکتب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 3 آپ کے مین جو ہے وہ سورس ہیں یا انوائرمنٹ ہے جس کے اندر جو ہے وہ آپ پروان چڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں مجلس کا کیا حال ہے. آج کی جو میں ساری نہیں کہتا, لیکن جو ہماری جو زیادہ تر مائیں ہیں وہ, یا ہمارے جو نوجوانوں کے جو والدین ہیں وہ کس حد تک پازیٹیو ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر مثال دوں اس کی جو ہے, تو مجھے ایک دفعہ یہ بتایا گیا کہ جی ایک صاحب تھے اور اس نے کوئی رشوت لی کسی سے, اور اگلے دن اس کے بچے کی جو ہے وہ ٹانگ ٹوٹ گئی, اور وہ جو رشوت کے پیسے تھے, کو 15-20 ہزار جو لیا تھا وہ اس کی ٹانگ پہ لگ گئے. اور وہ اب اپنے دوست سے یہ بات یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ نے میرے پہ کتنا کرم کیا کہ جی یہ 15 ہزار میرے جو ہیں جو آج لگے ہیں یہ اللہ نے کل ہی میرے لیے جو ہے وہ بندوبست کر دیے تھے. تو یہ ایک سوچ ہے. تو میں نے اس دوست کو یہ کہا کہ میں نے کہا آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ اگر تم یہ 15 ہزار نہ لیتے تو تمہارے بچے کی ٹانگ نہ ٹوٹتی جائے. تو یہ آپ کیسے سوچتے ہیں ہر سینیریو کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے.
اور آج کے جو والدین ہیں بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے بچوں کے لیے ایسے ریسورسز یا ایسے سورسز کے ذریعے جو ہے انکم جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں گھر, اور وہ اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جو بچے جو ہیں وہ بہتری کی طرف چلے جائیں, حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو غلط کام وہ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی اس کا جو ہے وہ نقصان جو ہے ہمارے بچوں کو ہی ہوگا, اور وہ اس پوزیشن میں نہیں آئیں گے کل کو ایون والدین کو سنبھال سکیں گے. تو آپ دیکھیں مجلس کی جو میں نے بات کی, تو گھروں کے اندر جو ہے والدین کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ وہ پازیٹیو ہوں. اگر کسی کے والدین نہیں ہیں تو ابھی جو نوجوان سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کو پازیٹیو کریں, اور پھر وہ بھی ایک پازیٹیو والدین بننے کی کوشش کریں فیوچر کے اندر جو ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں آپ غلط طریقے سے کیا کہتے ہیں اوپر تو جا سکتے ہیں, لیکن اوپر زیادہ دیر آپ غلط طریقے سے اسٹے نہیں کر سکتے جا, ٹھیک ہے. اور جب آپ گرتے ہیں نا وہ دڑام سے نیچے جو گرتے ہیں, کیونکہ نیچے سے بیس جو ہے نا وہ آپ کی بہت کمزور ہو رہی ہوتی ہے, رائٹ. تو اس لیے کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی ہوس میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ یقین رکھیں, محنت کریں. لیس الانسان الا ما سعى, جس کو جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو جو وہ دیتا ہے, اور اللہ پہ جو ہے وہ قیدا رکھیں, محنت کریں. اور بچوں کی جو قسمت جو ہے ان کو مل کے رہے گا, آپ کو کوئی فکر مند ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. آپ اپنی ایفرٹ پوری کریں, باقی بچوں کی تربیت کریں, بچے انشاءاللہ خود محنت کریں گے اور حلال رزق جو ہے وہ گھر میں لے کے آئیں گے. تو یہ تو مجلس کی بات ہو گئی جو ہے. اور وہ اسی طرح سے دوست یار باہر ہیں, اب وہ دوست جا رہے ہوتے ہیں, ایک بچہ ریڑی سے برود اٹھاتا ہے اور وہ جو ریڑی والے کو پتہ نہیں چلتا, اور وہ جو ہے باقی جو دوست ہیں وہ خوش ہو کے کہتے ہیں یار تو بڑا کمال کا چیتا ہے یار, ایسا فنکاری کا کام جو ہے وہ کر جاتا ہے. بٹ اس کو یہ ریلائز ہی نہیں ہوتا کہ وہ آہستہ آہستہ کس طرح سے اس کی جو ویلیوز ڈاؤن ہو رہی ہیں, کس طرح سے اخلاقی اقدار کو وہ انہی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے جو ہے وہ کھو دے گا. جبکہ دوسری سائڈ پہ اوپر اگر ایسا نوجوان ہے کہ وہ کسی بوڑھے کو سڑک پار کرا دیتا ہے, اپنی پاکٹ منی سے بوڑھے کی ہیلپ کر دیتا ہے, تو اس میں دیکھیں کہ اس کی کتنی ویلیوز ڈیولپ ہو رہی ہیں, اس کی کتنی اقدار جو ہے جو ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو یہ فرق ہے وہ مجلس کا پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا, جو کہ ہمارے نوجوانوں کو جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور مکتب میں تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ کیا ہو رہا ہے, اور مسجد کے اوپر جو ہے میں زیادہ تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا, وہ آپ بہت بہتر سمجھتے ہیں. بڑی زبردست ڈسکشن آپ نے کی. یہ اس پورے سنیریو میں وقت تبدیل ہوا, سوسائٹی بدلی, تو ہمارے ہاتھ میں قلم کی بجائے سیل فون آ گیا, ٹھیک ہے جی. اور سیل فون پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ پیرنٹنگ بھی تبدیل ہو گئی, ٹھیک ہے. والدین کے پاس بھی اس سیل فون سے ہٹنے کا ٹائم نہیں ہے. تو اس تربیت میں اس سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے, اور آپ being a life coach, how do you suggest کہ what are the skills which the youngsters need to know about social media utilization? زبردست. بات یہ ہے کہ دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے نا یہ اچھا یا برا کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر ہے آپ اس کو اچھا استعمال کریں تو یہ اچھا ہے, اگر آپ برا استعمال کریں گے تو برا ہے. مطلب میرے جو فرینڈ لسٹ ہے اس کے اندر کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی کوئی پوسٹ ایسی نیگیٹو جو ہے وہ آتی ہے, رائٹ. تو فرینڈ کی سلیکشن تو آپ نے کرنی ہے بھائی, ٹھیک ہے. آپ فرینڈ لسٹ میں جو ہے فائنڈ کریں, اور اچھے اچھے جو کوچز ہیں آج کل فری سیشنز کر رہے ہیں. ایون یہاں بیٹھے وہ جو بڑے بڑے نام جن کو ہم کبھی سنا کرتے تھے اور کبھی خواہش ہوتی تھی کہ ان کو کبھی دیکھیں, آج جو ہے یوٹیوب کے اوپر جو ہے فیس بک کے اوپر وہ لائیو سیشن کرتے ہیں, اور آپ ان کو سنتے ہیں, اور وہ لائف چینجنگ سیشن ہوتے ہیں. گھر بیٹھے آپ کو فری میں چیزیں سیکھنے کے جو ہے مل رہی ہوتی ہیں, جیسے آپ بھی یہ ایک سیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو آج کل تو دیکھیں نا سیکھنا تو اس وقت فری ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن آپ کی انٹینشن تو ہونی چاہیے نا سیکھنے کی جو ہے, ٹھیک ہے. نوجوانوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اگر وہ اپنی زندگی کے پہلے 30 سال اپنی مت ماریں گے, ٹھیک ہے, مت مارے کا مطلب یہ کہتے ہیں وہ 18 گھنٹے 16 سے 18 گھنٹے کام کریں گے اور اپنے ٹائم کو سیکھنے میں صرف کریں گے, تو 30 سال کی بعد کی جو زندگی ہوگی ان کے لیے بہت آسان ہو جائے گی. اور اگر یہ لوگ اپنے پہلے 30 سال زندگی کے ضائع کریں گے تو پھر ساری عمر جو ہے نا بڑھاپے میں بھی پریشانی کا جو ہے وہ شکار رہیں گے. تو اس وقت جب آپ مینٹلی اسٹرانگ ہیں, آپ فزیکلی اسٹرانگ ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ ماڈلنگ کی طرف جو ہے وہ جائیں, بجائے اس کے کہ آپ کے خوابوں کی شہزادی جو ہے وہ آپ کو وہ سونے نہ دے, بلکہ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنا ایک ایسا خواب اپنے دماغ میں رکھیں جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے فیوچر کے اندر, اور اس کے لیے آپ دن رات جو ہے وہ جاگیں. وہی چیز آپ کے کیا کہتے ہیں ڈریم میں آنی چاہیے, اور اسی کے لیے آپ دن رات جو ہے وہ لگا کے جو ہے وہ کام کریں گے, تو پھر یہ بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں چائے صاحب نوجوانوں کے پاس ہے کہ
انہوں نے کیا کرنا ہے. میں ابھی ایک جو ہے وہ آپ کیلکولیشن نوجوانوں کو خود بھی کرنی چاہیے کہ اگر وہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے روزانہ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جو کہ مطلب ٹھیک نہیں ہے, پہلی بات تو یہ کہ اس کی کیلکولیشن کر رہے ہیں آپ 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کی, تو کتنا ٹائم انہوں نے ضائع کیا. اور وہ جو سیڈ ہوتے ہیں نیگیٹیوٹی کے, وہ سوچ کہیں نہ کہیں دماغ میں چلی جاتی ہے جو نیگیٹیوٹی کی ہوتی ہے, اور وہ پھر بعد میں کہیں نہ کہیں ایسی انوائرمنٹ جب ملتی ہے تو پھر اس میں اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بچیں نیگیٹو تھاٹس کو جو ہے وہ آپ دور رکھیں. بلکہ میں یہ سجیسٹ کرتا ہوتا ہوں نوجوانوں کو کہ شروع میں آپ پازیٹیو انوائرمنٹ میں رہیں. جیسے جب آپ ایک بیج جو ہے وہ زمین میں بوتے ہیں تو بیج جب باہر نکل آتا ہے تو شروع میں پودا چھوٹا ہوتا ہے اور اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے, اور جب پودا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, پتے نکال لیتا ہے, شاخیں اس کی مضبوط ہو جاتی ہیں, تناور درخت بن جاتا ہے, تو پھر اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, پھر اس کو نیگیٹیوٹی بھی افیکٹ نہیں کرتی, پھر اس کو آپ تھوڑا بہت کاٹ بھی لیں کوئی فرق نہیں پڑتا جو ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ وہ نیگیٹو لوگ بھی اس کے سائے میں آ کے بیٹھتے ہیں, اس کا فروٹ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو شروع میں نوجوان جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں جب تک کہ وہ خود اتنے اسٹرانگ نہ ہو جائیں کہ نیگیٹیوٹی جو ہے وہ جب ان کے پاس آئے تو وہ پازیٹیو ہو جائے, ٹھیک ہے. جب وہ خود اسٹرانگ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے فروٹ, ان کا فروٹ جو ہے نا وہ لوگ کھائیں گے جو کہ نیگیٹو ہوں گے, رائٹ. لیکن شروع میں اپنے آپ کو 2-4 سال کے لیے میں یہ کہوں گا کہ وہ یہ کوارنٹین ہی کریں اپنے آپ کو جو ہے پازیٹیوٹی کے اندر جو ہے, اور ہر وہ پازیٹیو چیز جو ہے وہ اس کو اپنے دائیں بائیں پھیلائیں. آپ کی سوچ جب پازیٹیو ہو جائے گی, اسٹرانگ ہو جائے گی, پھر آپ دیکھنا کہ پھر نیگیٹو لوگ جب آپ کے پاس آئیں گے تو آپ کیسے ان کی سوچیں چینج کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس سے جو ہے انفلوئنس جو ہے وہ لے رہے ہو, رائٹ. تو یہ نوجوانوں کو 2-3 سال سے کام کرنا ہوگا. ندیم, آپ نے بڑے ینگسٹرز کے ساتھ کام بھی کیا ہے, بہت سارے کوسچنز بھی آئے ہوئے ہیں, لیکن میرا کوسچن ایک یہ ہے, آپ what is a secret ingredient or secret formula for a successful youth personnel? یعنی کہ میں عام انداز میں یہ کہوں گا کہ آپ گورنمنٹ سائٹ پہ بھی ہیں, آپ نے لوگوں کو سکلز پہ بھی کام کرتے دیکھا, پھر آپ ایک لائف کوچ بھی ہیں, آپ لوگوں کو ایک بہتر انداز میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. یہ سیکریٹ انگریڈینٹس کیا ہیں ایک کامیاب نوجوان کے؟ برائن ٹریسی یہ کہتا ہے کہ جی جس طرح سے آپ کوئی اچھا کھانا کھائیں کسی ہوٹل کے اندر جو ہے, اور اس کی اگر آپ ریسپی اس سے پوچھ لیں اور گھر میں آ کے اسی ریسپی کو ٹرائی کر لیں اور آپ ویسا ہی کھانا 1-2 کوششوں کے بعد تیار کر لیں گے, تو ویسے ہی وہ کہتا ہے کہ جو سکسیسفل لوگ ہیں آپ ان کے پاس جائیں, ان سے پوچھیں کہ سکسیس کی ریسپی کیا ہے, اسی ریسپی کو فالو کریں اور آپ سکسیسفل ہو جائیں گے. اس میں کوئی وہ دوسری جو ہے وہ رائے نہیں ہے, رائٹ. اچھا, اب یہ کہ جو پہلی چیز ہے نا جہاں پہ سارے کے سارے لوگ لیگ کر رہے ہیں, جہاں پہ مسائل آ رہے ہیں, وہ میں نے پہلے بتایا کہ سیلف اسٹیم جو ہے وہ بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں اس کے اوپر میری ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ جب تک ہمیں یہ ریلائز نہیں ہوگا کہ وی آر دا بیسٹ کریشن آف آلمائٹی اللہ, اینڈ اللہ ہیز گیون اس آل دیٹ از ریکوائرڈ ٹو بیکم سکسیسفل, وہ تمام جو لوازمات ہمیں چاہیے زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے وہ اللہ نے ہمیں دے کے بھیجے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے وہ روک کے ہمیں بھیجا ہو کہ جاؤ جا کے جو کرو, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. تو آپ کو سب کچھ آپ کے پاس جو ہے موجود ہے. آپ کے اندر یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ یو آر دا بیسٹ کریشن, اور آپ اس دنیا میں ایک ڈفرنس کریٹ کرنے کے لیے آئے, اور اگر آپ محنت کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی وہ ڈفرنس کریٹ کر لیں گے. جو یہ کانفیڈنس سب سے پہلی بات ہے. پھر اپنا گول سیٹ کریں لائف کا جو ہے, اور سکسیسفل لوگوں سے ملیں, جس کام کو کرنے کو دل کرتا ہے اس کام کی طرف جو ہے وہ جائیں. اور یہ تھوڑا سا مشکل کام ہے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر کوئی 6 ماہ سال اس کے اوپر لگائیں گے اور سوچیں گے کہ کون سا ایسا کام ہے جو میرے ہارٹ کے بہت قریب ہے, جس کو کرتے میں نہیں تھکتا, تو اس کام کی طرف جو ہے وہ جائیں. اور اس کے لیے میں نے ایک جو ہے وہ ایک سکسیس فارمولا جو ہے وہ جو میں نے ایک لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو آئیڈینٹیفائی کریں, اسی کے مطابق ایجوکیشن حاصل کریں, اور اسی کے مطابق آپ کا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے. جب یہ تینوں چیزیں الائنمنٹ میں آتی ہیں تو انسان جو ہے وہ بڑی جلدی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میں ایک نوجوان سے ملا, اس نے ایم اے انگلش کیا ہوا ہے اور وہ اکاؤنٹنٹ کی جاب کر رہا ہے, اور اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ سائیکالوجی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ وہ کیسے زندگی میں جو ہے وہ کامیاب ہوگا, رائٹ. اور یہ زیادہ تر ہمارے نوجوانوں کا یہی حال ہے, ایجوکیشن کچھ اور حاصل کر رہے ہیں, انٹرسٹ ان کے کوئی اور ہیں, اور جاب کہیں پہ کوئی اور کام کر رہے ہیں. تو بھائی ایسا مت کریں اپنے ساتھ جو ہے وہ ظلم جو ہے, اور اگر ایسا کچھ ظلم ہو بھی چکا ہے تو کوئی بات نہیں, اٹس رائٹ ٹائم, آپ ری تھنک کریں. ایجوکیشن کو بھی آپ نے انٹرسٹ کے مطابق کرنا ہے تو کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, 1-2 سال کے اندر ایجوکیشن سیٹ ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ جاب بھی وہ کریں جو آپ کی پھر انٹرسٹ اور ایجوکیشن کو میچ کرتی ہے.
تاکہ آپ کو ایک سپورٹ ملے آگے جو ہے وہ بڑھنے کی جائے. ٹھیک ہے, تو ایون اسکل کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے مطلب جو لطیفے ہوتے ہیں کہ بندہ سن کے حیران ہو جاتا ہے. فرض کریں میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ موٹر سائیکل مکینک کا کام سیکھ رہا ہے, اور وہ شام کو جا کے جو ہے وہ جو کسی جو ہے کیا کہتے ہیں کمپیوٹر کی شاپ کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, سیل مین جو ہے وہ بنا ہوا ہے. آپ اسے کہتے ہیں بھائی اگر تم یہاں پہ موٹر سائیکل مکینک کا یہاں پہ کورس کر رہے ہو اور شام کو ورک شاپ بھی موٹر سائیکل مکینک کی جا کے جوائن کرو جائے, تو آپ کی لرننگ ڈبل ہو جائے گی, رائٹ, اور آپ کا ایکسپیرینس بھی گین ہو جائے گا. وہ چیز جو آپ نے 1 سال میں سیکھنی ہے وہ 6 ماہ میں آپ سیکھ لو گے, رائٹ. تو یہ چیزیں الائنمنٹ میں لے کے چلو تاکہ آپ بہتری کی طرف جو ہے وہ جا سکو. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو کانفیڈینس ہی نہیں ہے. مطلب آپ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ شادی کریں اور پہلے ہی سوچ لیں کہ یہ ناکام ہو جانی ہے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ پہلے اسکل حاصل کرنے اور آپ کہتے ہیں جناب یہ اس سے تو پتہ نہیں مجھے نوکری ملے گی نہیں ملے گی, رائٹ. بھائی نوکریوں کو چھوڑیں, نوکریاں اس ملک میں نہ رہ گئی ہیں نہ رہنی ہے, بلکہ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں نوکریوں کے کیا حال ہو رہے ہیں. تو نوکری کریں, کچھ عرصے کے لیے کام کریں, لیکن سوچیں کچھ کام کرنے کا جائے. ٹھیک ہے, اور میں تو یہی سجیسٹ کرتا ہوں کام کریں, جابس کریٹ کریں. ندیم, میرا اسی سے ایک ریلیٹڈ کوسچن ہے. ورکنگ ود آپ نے تقریباً 5 سے 10 لاکھ یوتھ کو ٹرین کیا, یہ انٹرپرینیورشپ مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ میں اس ایوالو ٹاکس میں ایک سوال بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ انٹرپرینیورشپ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے. کیا آپ نے کوئی ینگسٹر کو دیکھا, یہ کسی ایک خاص پیدائشی خوبی کا نام ہے, یا یہ پیدا کی جا سکتی ہے, یا کچھ لوگ انٹرپرینیورز نہیں ہوتے؟ تو اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کریں. دیکھیں, یہ اس سوال کا اگر جواب مل جائے, ایگزیکٹ جواب مل جائے, تو ظاہر ہے پھر تو مسئلے بہت آسان ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کچھ نشانیاں ہیں جس کو اگر غور کیا جائے تو آپ کو جو ہے وہ ہنٹ مل جاتے ہیں کہ یہ بچہ آگے انٹرپرینورشپ کے اندر جو ہے وہ جا سکتا ہے, جو ہے وہ یا نہیں جو ہے وہ جا سکتا ہے, رائٹ. اور اس کے اندر ظاہر ہے آپ اس کی زندگی کے اگر معاملات اگر دیکھیں, کمیونیکیشن اسکل اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے, کنونسنگ پاور اس کے اندر ہوتی ہے, وہ کچھ نہ کچھ لین دین کے معاملات جو ہیں وہ لائف میں بھی کر رہا ہوتا ہے, اپنی ایک روٹین لائف کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ایسا چلا رہا ہوتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے کچھ نہ کچھ گین ہو رہا ہوتا ہے یا لاس ہو رہا ہوتا ہے اس کا, رائٹ. اسی طرح سے اس کے دماغ میں بھی کہیں نہ کہیں ایک ہڈن یہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہے کہ بھی میں نے یہ نوکری مجھے سوٹ نہیں کرتی, میں نے جو ہے نا وہ کام کی طرف جو ہے وہ جانا ہے. جب آپ تھوڑی سی اس کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں اور اس کی بھی پچھلے کوئی 2-3 سال کو کھنگالتے ہیں, تو بڑے آرام سے آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جی اس بچے کے اندر جو ہے وہ جرمز موجود ہیں. ایک بات, لیکن اگر آئیڈینٹیفائی نہ ہو وہ جرمز جو ہے تو کوئی بات نہیں, ٹریننگ دے کے بھی آپ اس کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. یہ کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے یا ایسی چیز ہے کہ جب بندہ کہے کہ جناب میں کاروبار نہیں کر سکتا, مطلب ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے بھی آپ نکل آنا چاہیے کہ جناب کاروبار نہیں ہو سکتا. بھائی کیوں کاروبار نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کاروبار کو اچھے طریقے سے سیکھ لیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے تمام سکسیس فیکٹرز کو لے لیں, آپ اس کے جو گروز ہیں ان سے جا کے ملیں, ٹھیک ہے, اور تمام ڈیسیجن جو ہیں وہ آپ ایک مشاورت سے, ایک اچھے طریقے سے سوچ سمجھ وچار سے لیں, جو مارکیٹ ٹرینڈز ہیں ان کو فالو کریں, تو ظاہر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر جو ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہو سکیں, رائٹ. تو یہ ایک غلط بات ہے. وہ جی لیڈر بورن ہوتے ہیں, انٹرپرینورشپ بورن ہوتے ہیں, بعد میں بنائے جا سکتے ہیں. وہ بورن تو سارے ہی ہوتے ہیں, چاہے وہ انٹرپرینورشپ ہو یا کوئی بورن ہونے کے بغیر بھی اس دنیا میں آیا ہے, سارے بورن ہوتے ہیں, رائٹ. پھر بورن ہونے کے بعد ظاہر ہے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں کس سائڈ کے اوپر جو ہے وہ جانا ہے. تو کوئی اس میں میں تو اس کے اوپر بالکل بھی اس سے ایگری نہیں کرتا کہ جی اگر کوئی بندہ کچھ کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا زندگی کے اندر جو ہے. اگر آپ ایک ڈیسیجن لے لیں کہ جی میں نے اس کو کرنا ہے, اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن آپ لے لیں اور دل و جان سے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں, جو ریکوائرمنٹس ہے اس کی پوری کریں, مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ کیوں آپ کو ناکام کریں گے؟ وہ کوئی آپ کے دشمن تھوڑی ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ بزنس کے اندر آپ بہتر جانتے ہیں کہ اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, ٹھیک ہے, اور اگر آپ پہلی نیچ کے اوپر جو ہے وہ فارغ ہو گئے اور آپ نے یار یہ تو نقصان ہو گیا تو پھر نہیں چلتا گیا, ٹھیک ہے. بزنس جو ہے وہ ایوریج گین کا نام ہے, ٹھیک ہے, ایوریج گین آپ کے جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں, تو یہ ایک مہینے یا 2 مہینے یا سال کی پرفارمنس کا جو ہے وہ نام نہیں ہے. نہیں, ایبسولوٹلی رائٹ کہ یہ کنٹینیوس اسٹرگل کا نام ہے. کتب بینی, کتابیں پڑھنا, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی کوالٹی رہی جس نے اچھے سوچنے والوں کو پروڈیوس کیا. ہم فیس بک کا ایک فیچر ہوتا ہے سیٹنگز والا, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کتنی استعمال کی ایک دن میں. تو وہ اگر آپ کسی نوجوان کا پکڑ کے دیکھ لیں تو 2-2.5 گھنٹے تو کم از کم نکلے گا. یہ تو میں کم از کم آپ کی بات بتا رہا ہوں. ایک کتاب پڑھنا یہ ہمارے
صنف نازک پہ گراں گزرتا ہے نوجوانوں کے. تو یہ ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. یہ کتابیں پڑھنے کا شوق کیا اعلیٰ کوالٹی ہے, ہونی چاہیے, اور یہ کیوں نہیں ہے ابھی آج کل؟ دیکھیں جی, گاربیج ان گاربیج آؤٹ, سیدھی سی بات ہے. اگر آپ الٹا سیدھا دیکھیں گے تو ظاہر آپ کے دماغ میں الٹی سیدھی چیزیں آئیں گی. اگر آپ الٹا سیدھا پڑھیں گے نہیں اچھا تو پھر ظاہر آپ کے دماغ میں آئیڈیاز کہاں سے آئیں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں کتاب ایک اتنی زبردست چیز ہے کہ لوگوں نے اپنی وزڈم جو ہے اس کو کتاب کے اندر جو ہے وہ لکھ دیا. اور اگر آپ اس وزڈم کو بجائے اس کے اپنے ٹرائل اینڈ ایرر سے سیکھ کے آپ جو ہے پھر جا کے اس کو گین کریں, تو یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ نے وہ ہیرارکی تو آپ نے وہ یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ جی وہ ڈیٹا ہوتا ہے, انفارمیشن ہوتا ہے کہ میں فورتھ اسٹیج پہ وزڈم ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈیٹا ہے, انفارمیشن ہے, نالج ہے, وزڈم ہے. ٹھیک ہے, اچھا اگر میں آپ سے اپنی وزڈم شیئر کر رہا ہوں آج, تو یہ آپ کے لیے چاہے نالج بن جائے یا انفارمیشن بن جائے, جب آپ اس کو یوز کریں گے تو یہ آپ کی ایک نئی وزڈم کریٹ ہوگی اور جو پہلے والی وزڈم سے بہتر ہوگی. جسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ کانسیپٹ جو ہے کہ کتابیں پڑھنے والے کیوں اتنے جو ہے نا وہ فن خاں بنتے جاتے ہیں. بھائی آپ نے ایک وزڈم, کسی کی وزڈم کو ایز اے انفارمیشن اور نالج کی صورت میں گین کیا, آپ نے جب اس انفارمیشن نالج کو جب پریکٹس میں ڈالا تو وہ آپ کی ایک نئی وزڈم بن گئی جو کہ پہلی وزڈم سے بہت آگے کی چیز ہے. تو کتابیں آپ کو کیا کرتی ہیں, اچھا یہ میں تھوڑا سا اس پہ, کتابیں یہ کرتی ہیں کہ وزڈم آپ کو دیتی ہیں. اب کتابیں پڑھنی چاہیے, بالکل پڑھنی چاہیے. اچھا کتنی پڑھنی چاہیے؟ بھائی میں کہتا ہوں ایک صفحہ ہی پڑھ لو. ایک صفحہ ڈیلی پڑھو گے تو 365 پیج, ایک کتاب, 1.5 کتاب تو سال میں ختم ہوگی. ٹھیک ہے, تو کیا ایک پیج پڑھنا ڈیلی کا مسئلہ ہے؟ 10 پیج پڑھ لو, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, 20 پیج پڑھ لو, جو ہے جتنے بھی اللہ توفیق دے حسب توفیق پڑھیں, لیکن کتاب ضرور پڑھیں, کیونکہ کتاب پڑھیں گے تو بہتری کی طرف جائیں گے, ادروائز جو ہے وہ جو ہے وہ مشکل ہے. تو آئی ول سجیسٹ, اور میں ایک اور بھی ایک کوالٹی میں ریلیٹ بھی کروں گا, اخبار بھی پڑھیں, یہ بہت ضروری ہے. مجھے یاد ہے کہ میں کسی زمانے میں اپنی انگریزی کو درست کرنے کے لیے انگریزی اخبار پڑھا کرتا تھا اور اس کے اوپر پین چلایا کرتا تھا. اس پین سے ایک ہینڈ رائٹنگ اور کوئی نیا ووکیبلری سیکھنے کو ملتی تھی. تو دس از آلسو ویری امپورٹنٹ کہ اخبار پڑھنے کی صلاحیت پیدا کرے. اچھا وی آر کمنگ, ندیم بھائی زبردست ڈسکشن ہو رہی ہے. ایوالو ٹاکس کے ابھی تک جتنے سیشن ہوئے ہیں اس میں آج مجھے بھی مزہ آ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کنکلوژن کی طرف جاتے ہوئے, اگر اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں, کیا حل کیا ہے, واٹس دا سولوشن؟ آپ کی آج کئی بھی باتیں بہت سارے ینگسٹرز کا فیوچر بدل سکتی ہیں. کوئی ایسی بات بتائیں کہ کرنا کیا چاہیے, صحبت کیسی اختیار کریں, بھائی نہیں مل رہی, کوئی ارد گرد لوگ نہیں ہیں, یہ اچھا کہاں سے ڈھونڈیں, انٹرنیٹ سے ڈھونڈیں, پازیٹیوٹی کہاں سے لائیں, کو گائیڈ کریں. جی دیکھیں نوجوان ایک بات تو کلیئر کر لیں کہ جناب آپ کو کوئی بھی بندہ ٹھیک کرنے والا نہیں ہے انٹل کہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ میں نے ٹھیک ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ماں باپ کا کوئی رول نہیں ہوگا فیوچر کے اندر, جو ہے آپ کی شادی ہو جائے گی, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کے باقی معاملات ہوں گے, آپ نے خود ان کو آگے لے کے چلنا ہے. کوئی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا, آپ کے ریلیٹیوز باقی سارے لوگ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے, اور نہ ہی آپ کو یہ سوچنا چاہیے کوئی آپ کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا ہے, آپ نے خود سے محنت کرنی ہے اور خود سے اپنا راستہ جو ہے وہ بنانا ہے. لیکن جو پہلا کام کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا راستہ جو ہے اس کا انتخاب ضرور کر لیں. آپ جو ہے کرنا کیا ہے زندگی کے اندر, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے ہارٹ کے قریب ہے, جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے, آپ اس کا فیصلہ کریں اور اس کے بارے میں ایجوکیشن لے لیں, اور آگے جو جاب جو کرنی ہے یا اپنے کام کرنا ہے وہ اسی سے متعلقہ جو ہے وہ کریں, اور اسی کے متعلق سیکھیں, اسی کے متعلق کتابیں پڑھیں, اسی کے متعلق فیس بک کے فرینڈز رکھیں. یعنی آپ اپنے لیے وہ انوائرمنٹ کریٹ کر لیں ساری کی ساری وہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر طرف سے وزڈم آپ کے پاس آ رہی ہوگی اس کے حوالے سے, اور آپ دیکھیے گا ود ان 1 year 2 years جو ہے آپ کا وہ جو ڈریم ہے آپ کو خود لگے گا کہ وہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ شرمندہ طویر ہونے کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. لیکن یہاں ایک چیز میں آپ کو جو بتا دوں, قدرت نے ایک بڑا ہی زبردست نظام بنایا ہوا ہے, اور وہ یہ ہے کہ قدرت یہ کہتی ہے کہ تم ڈیسائیڈ کرو. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ انسان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتی ہے کہ یور وش از مائی کمانڈ. ٹھیک ہے, تم جو سوچتے ہو میرے لیے حکم ہے آقا.
लेकिन तुम कोई सोचो तो सही ना, ठीक है। अब वो सोच क्या है, पहले दिन सरकारी नौकरी करनी है, दूसरे दिन कारोबार करना है, तीसरे दिन मुल्क से बाहर जाना है, चौथे दिन कुछ और करना है। वो यूनिवर्स वगैरह को भी परेशान किया है, वो एक काम करना शुरू करती है तो उसको दूसरी कमांड दे देते हैं, वो दूसरा काम शुरू करती है तो उसको तीसरी कमांड दे देते हैं। यूनिवर्स को क्लियर कट कमांड दें कि करना क्या है, बनना क्या है, चाहते क्या है अपनी लाइफ के अंदर। जो है जो आप चाहेंगे, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला खुद आपके लिए वो रास्ते जो है वो आपके आपके लिए वो रास्ते निकालेंगे। बस आपने उन रास्तों पे चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना, तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा आपको। वंडरफुल, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन हुई नदीम साहब। मैं अगर कोई लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें और एज अ कोच आपकी कोची के तौर पे आपसे सीखना भी चाहें और अपनी लाइफ में जाएं, तो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू? जी, मेरा तो एक तो फेसबुक पे मोहम्मद नदीम अकरम के नाम से अगर वो सर्च करेंगे तो उनको जो है वो मिल जाएगा, और मेरा नंबर जो है वो भी शेयर किया जा सकता है, उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। Right, जी। Mohammad Nadeem Akram, I think you can find it on Facebook as well for an excellent discussion. बड़ी मजे की डिस्कशन रही आज। दो चीजें हमने सीखी and that was one of them was about skills, जो hard technical skills हैं, और एक life skills। Conclusion करते हुए लास्ट बात जो मैं हमेशा किसी को जो भी रिवॉल्व टॉक में आ रहे हैं लोगों से पूछता हूँ, दो टिप्स देके जाएं लोगों को, याद रहे ताकि। देखिए, ये जो दो टिप्स के हवाले से मैं बात करूंगा वो यही है कि नंबर 1 तो ये कॉन्फिडेंस रखें कि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको वो तमाम लवाजमात दे के भेजा हुआ है कामयाब होने के लिए। पूरी की पूरी कायनात आपको सपोर्ट करिए, सूरज चांद सितारे सब कुछ आपके लिए निकलता है, किसी और के लिए नहीं भाई, सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए है, ठीक है। अलम तरु अन्नल्लाह सखर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अल्लाह कहता है जो कुछ भी बनाया भाई ये सारे मैंने तुम्हारे काम में लगाए हुए हैं। तो पहली सोच ये है जस्ट फील यू आर द बेस्ट, और मैं इसके लिए कहता होता हूँ कि आप ये नारा लगाया करें कि आई एम द बेस्ट जो है, राइट। तो सुबह उठते ही नारा लगाया करें, शीशे के सामने नारा लगाएं कि आई एम द बेस्ट जो है एंड गॉड हैज क्रिएटेड मी, और मेरा बनाने वाला वो खालिके कायनात है, मेरा मुसव्वर वो अल्लाह है। आप देखिए, और अल्लाह ने इंसान को अपने हाथ से बनाया, मतलब देखें, और अल्लाह ये कहता है कि मैंने क्या कहते हैं बेहतरीन सूरत में इसको जो है वो जो है वो पैदा किया। तो बहुत सी चीजें आप कुरान पाक को पढ़ें तो आपको अंदाजा होता है कि इंसान कितनी बड़ी चीज है, और एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी कायनात इसके पीछे जो है वो लगाई हुई है जो इसको सपोर्ट करती है। तो 1 थिंग। सेकंड थिंग जो है, कायनात को बताएं भाई आपको चाहिए क्या, लेट द यूनिवर्स नो कि आप चाहते क्या लाइफ के अंदर, और बड़ा क्लियर कट जो है वो बताएं। वो हमारे मुश्तरका गुरु आरिफ अनीस साहब तो ये भी कहते हैं कि अगर आपने किसी लड़की से शादी करनी है तो ये भी बताएं कि उसके तिल किस जगह पे है, गर्दन के पीछे है, आगे है, नाक के ऊपर है, कहाँ पे, ताकि यूनिवर्स वैसी लड़की आपको जो है वो ढूंढ के ला दे, राइट। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको चाहिए क्या लाइफ के अंदर जो है। आप देखिएगा यूनिवर्स खुद से ऐसे रास्ते आपके लिए निकालेगी, आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Wonderful, Nadeem bhai, I would like to thank you on behalf of Evolve team. Wonderful session, आपने टाइम दिया, बड़ी बातें सीखने को मिली, और मेरा ख्याल है कि हमारी आज नशिस्त पेट भरा नहीं है, हमारी और नशिस्तें आपके साथ जरूर इसमें होती रहेंगी। और थैंक यू वेरी मच फॉर योर अमेजिंग टाइम टुडे। मैं जितने भी हमारे इस वक्त जो है देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने पेज के ऊपर स्टे किया, वरना आजकल किसके पास जो है इतना टाइम है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। आपकी टीम का शुक्रिया जिन्होंने ज़ाहिर ये सारी अरेंजमेंट्स जो है वो की हैं। अल्लाह ताला हम सब की इस एफर्ट को कबूल फरमाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Right, जी, that is the conclusion of the session. We will continue for talks. Tomorrow we have new personality, Jaz Nassar will be with us tomorrow in the evening. परसों हम शफा से बात कर रहे हैं. I'll have another session with Aman as well. Evolve is continuing on. हमारा एक ही message है, and that is positivity. We are talking about spreading positive. We are marching towards Eid. अनसर्टेनिटीज के दौर से सर्टेनिटीज के दौर में आना, दैट वाज द मेन फोकस। नदीम ने आज बहुत अच्छी बातें बताई हैं। वी विल कंटिन्यू टू हैव मोर अमेजिंग पीपल एंड कंटिन्यू हैव डिस्कशंस। मेरा ख्याल है हमारे कोई 30 के करीब डिफरेंट सेशंस हो चुके हैं विद इवॉल्व टीम मेंबर्स एंड डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। On this weekend, guys, I'm ending on a note that we will have some great and excellent surprises also lined up. So thank you very much everyone who tuned in. Nadeem, aapka bhi bahut shukriya, and we will continue to have more discussions and more sessions. Stay connected with Evolve.